जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप लोगों ने देखा हमारे पास हमारे डिजिटल एक्सपर्ट थे फ़हद मलिक, और अब वक्त हुआ जा रहा है हमारे गेस्ट सेगमेंट का। और आज गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे मौजूद हैं खुर्शीद अहमद नदीम साहब, जो स्कॉलर हैं, मीडिया पर्सन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऑथर भी हैं। डेली जंग में उन्होंने कॉलम अपना लिखा है 10 साल तक। उसके बाद उन्होंने अलिफ के नाम से एक प्रोग्राम होस्ट किया एक प्राइवेट चैनल पे, और आजकल वो हमारे अपने पीटीवी होम पे इर्तिका के नाम से वीकली शो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपकी मोहब्बत, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपके इंट्रो में जैसे है कि आप कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं, लिखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने लिखने का सफ़र किस तरह शुरू किया? क्या आपका शौक़ था या कोई रीज़न देखी और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ इन टॉपिक्स पे मुझे लिखना चाहिए, मुझे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, या मुझे लोगों को बताना चाहिए कि इन टॉपिक्स की क्या वैल्यू और इम्पोर्टेंस है? बहुत शुक्रिया। मैं तो इब्तिदाई से एक तालिब इल्म के तौर पर मैं जब पढ़ता था तो उस वक्त ही मुझे वो लोग आइडियलाइज में करता था जो लोग दानिश के हवाले से, इल्म के हवाले से सोसाइटी में मारूफ़ हैं या जिनका तारीख़ में एक नाम है। तो ज़ाहिर है एक नोखेज़ ज़हन चीज़ों को जैसे आइडियलाइज़ करता है, शख्सियात को देखता है, तो मैं भी उन लोगों को देखता था जो बहुत अच्छा लिखते थे, अपनी बात बहुत सलीके के साथ करते थे, अपने इल्म के साथ करते थे। तो मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी एक ऐसा आदमी बनूं जिसके पास इल्म भी हो, जिसके पास दानिश भी हो और जो बात कहने का अंदाज़ भी जानता हो। इसलिए बड़े बड़े लोग जो हमारी तारीख़ के रहे, बिलखुसूस उर्दू लिखने वाले जो बड़े नाम थे, मैं चूँकि थोड़ा मज़हब की तरफ मेरा रुझान इब्तिदाई से था, तो मजहबी लिटरेचर में जो बड़े नाम थे जैसे शिबली नोमानी, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जैसे बाद में आने वाले लोग जिनमें सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, ये सारे लोग बहुत अच्छा लिखने वाले लोग थे। तो इनको मैं पढ़ता था तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं भी शायद इसी तरह की कोई चीज़ लिखने की कोशिश करूँ। तो ये बिल्कुल इब्तिदाई से ही था। फिर बाद में जब मैं होश संभाला आप चूँकि, तो फिर मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। मैं कॉलम अखबार में लिखना शुरू किया और फिर मेरी दिलचस्पी के मौज़ूआत भी कमो पेश वही रहे जो इन लोगों के मौज़ूआत थे। तो यूँ फिर साथ साथ कुछ पढ़ाई में इजाफ़ा हुआ, कुछ मुताले में इजाफ़ा हुआ, कुछ तजर्बा आता गया, तो अपना एक असलूब, अपना एक स्टाइल डेवलप होता गया। ये हर आदमी के साथ होता है जो किसी भी शोबे में हो, तजर्बे से गुजरता है तो फिर उसके बाद उसका अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। तो अब मुझे कमो पेश 25 साल हो गए लिखते हुए, तो कई किताबें भी आ गई, कॉलम भी मैं बहुत बाकायदगी से लिख रहा हूँ। तो ये मुख्तसर सी दास्तान है कि इब्तिदाई से मुझे शौक़ था और फिर मैंने कोशिश की कि इस मैदान में मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि आप काफ़ी छोटी उम्र से ही आपने ये कॉलम्स पढ़ने शुरू कर दिए और इतने बड़े बड़े नामों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो घर में क्या माहौल ऐसा था कि बड़े भी पढ़ रहे थे? क्योंकि बच्चा मोस्टली अपनी सराउंडिंग से चीज़ें पिक कर रहा होता है, तो घर में कौन कॉलम्स पढ़ता था या इस तरफ किसका रुझान था कि आपने भी सोचा कि मैं इस तरफ जाऊँ? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे देखने वालों के लिए और नई नस्ल के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये शौक़ मुझे घर से ही आया। मेरे वालिद एक दीन के आलिम थे और उस वक्त, आज से काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि वो बाकायदा किसी मदरसे से फ़ारिग थे, लेकिन उनका इल्मी ज़ौक़ बहुत अच्छा था। मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप को किताबों के दरमियान देखा। मेरे वालिद जो थे वो यानी चारपाई गाँव में थे, तो बैठे थे तो उनकी चारों तरफ किताबें ही पड़ी रहती थी। रात को वो लालटेन जला के भी किताबें ही पढ़ा करते थे। और उस वक्त हमारे घर में वो रसायल आया करते थे जो बड़े सगीर की तारीख़ के बड़े मजहबी रसायल में से, मतलब मौलवी एक रसाला था जो दिल्ली से निकलता था, बहुत आला इल्मी रसाला। बाद में एक पाकिस्तान बनना, तो उससे बाद एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ एक स्कॉलर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, शोरश काश्मीरी, उनका पर्चा था चट्टान, वो हमारे घर आया करता था। फिर उर्दू डाइजेस्ट 1960 की दिहाई में बहुत एक अच्छा पर्चा था, वो हमारे घर में आया करता था, और किताबें इसके अलावा थीं। तो मेरे वालिद बहुत अच्छा इल्मी ज़ौक़ रखते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मौदूदी, अल्लामा इकबाल, ये उनके पसंदीदा लोगों में से थे। बल्कि उन्होंने अरमग़ान हिजाज़ जो अल्लामा इकबाल की किताब है वो अपने हाथ से लिखी थी पूरी की पूरी। पुराने लोग अगर आप देखें ना तो बहुत खुशखत हुआ करते थे उस दौर में। हम आजकल तो कलम भी खत्म होता जा रहा है। कलम से लिखने का एक अपना एक वो शौक़ था और सिलेबस में शामिल था, लोगों को पढ़ाया जाता था। अब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों को ये तो कलम ही नहीं रहा तो खुशखती कहाँ से आई? बिल्कुल। तो वो फिर वो सारी चीज़ें मेरे उसमें आई,
یعنی میرے مشاہدے میں آئیں، میں نے اپنے ارد کا ماحول دیکھا، جی وہ ارمغان حجاز آج تک میرے پاس محفوظ ہے، میں نے اس جی کو تبرک کے طور پہ رکھا ہے، جو میرے والد گرامی جی قاضی گل حسین ان کا نام تھا، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کا جو ورثہ تھا میرے لیے جی وہ بڑا امپارٹنٹ تھا، بالکل. تو میں نے کوشش کی کہ وہیں سے وہ چیزیں جو میں نے اخذ کی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں. خورشید صاحب، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لکھ سکتے ہیں، مطلب خیال کی دنیا کو ایک کاغذ کے صفحے پہ لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں اور وہ میسیج اسی طریقے سے ڈیلیور کرنا اور اسی طریقے سے لکھنا اور لوگوں کو سمجھانا مشکل کام ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کتنی مشکلات پیش آئیں، اور باقی جو دیکھنے والے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات کو، پازیٹیو تھنکنگ کو کاغذ کے صفحے پر لایا جا سکے، ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جس زبان کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں لکھنا چاہتے ہیں، وہ زبان آپ کو اچھی طرح آتی ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ جس مضمون پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا چوائس کا سبجیکٹ ہے، پالیٹکس ہے، ریلیجن ہے، سوسائٹی ہے، کچھ بھی ہے، اس کا بہت اچھا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ دو بنیادی، یعنی آپ جو کہیں کہ اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی انگریڈینٹس ہیں اچھا لکھنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں جب آپ کے پاس ہوتی ہیں تو اس کی نوعیت ایک را مٹیریل کی ہوتی ہے. یہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ ترتیب پاتی ہیں. جی ترتیب پا کے ان کی ایک شکل بنتی ہے، جو خیالات کی شکل میں، نظریات کی شکل میں مرتب ہوتی ہے. تو جب وہ ایک شکل بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ریپروڈیوس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک عمل ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں، آپ خیالات، معلومات آپ نے لی، کتاب سے لی، اہل علم سے لی، وہ معلومات آپ کے ذہن میں آئیں، اس نے ایک شکل اختیار کی، کسی نظریے کی شکل اختیار کی، کسی تصور میں وہ ڈھلی. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اب مجھے اس کو، یہ میرا خیال پختہ ہو گیا فلاں موضوع بھی، اب مجھے اس کو ریپروڈیوس کر دینا چاہیے. پھر آپ لکھنے بیٹھتے ہیں. یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جس میں پھر آپ لکھتے یہ ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے خیالات کو ترتیب دینی ہے. کئی اسٹائل ہیں لکھنے کے، بس آپ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ بنیادی مقدمہ پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میرا مقدمہ ہے، کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ اس کے دلائل شروع کرتے ہیں، اس کا یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے پہ اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں. آپ ان کو سامنے رکھ کے اس کا جواب بھی سوچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو پھر جب آپ وہ بات مکمل کرتے ہیں تو وہ ایک پوری چیز لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے. یعنی اس میں غلطی کا امکان پھر بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم ایک بات جس کو ایک فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں سغرا کبرا، یعنی کسی چیز کو پوری طریقے سے اس کے چھوٹے بڑے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آپ مرتب کریں. تو جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر ایک اچھی تحریر سامنے آتی ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب آپ کا مطالعہ جتنا زیادہ ہے، آپ کی سوچ کا عمل جتنا پختہ ہے، آپ کی تحریر میں اس کی جھلک اتنی زیادہ آتی چلی جائے گی. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کس عمر میں پڑھنا، تو آپ نے بہت ارلی سٹیج پہ شروع کر دیا، پھر آپ نے جنگ اخبار میں جب کالم لکھنا شروع کیے تو اس وقت آپ کی کیا عمر تھی، اور آپ نے اس سے پہلے کچھ گھر میں پریکٹس کرتے تھے، لکھتے تھے، لکھ کے کسی اپنے والد صاحب کو پڑھاتے تھے، کہ آپ کو کہاں سے اتنا ایک دم کانفیڈنس آیا؟ کیونکہ اخبار میں کالم آ جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو ایک اس کے لیے کانفیڈنس بھی چاہیے کہ بھئی، تو آپ پہلے ابو کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ کئی آپ کی خوش خطی کرتے تھے؟ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا جب میں کو بہت زیادہ باشعور نہیں تھا. یعنی میں اس وقت 18 سال کا ہوں گا جب ان کا انتقال ہوا. تو میرے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، اردو لٹریچر سے انہوں نے ایم اے بھی اس میں کیا، اس میں پڑھاتے، اس کے پروفیسر بھی وہ رہے. تو وہ ایک ذوق اب جو کہ اگلی نسل کو منتقل ہونا شروع ہوا. میں نے لکھنا تو جیسے آپ سے میں نے عرض کیا، بہت بچپن میں ایسے ہی ایک ڈائری سی میں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں لکھا کرتا تھا. لیکن باضابطہ لکھنا جو ہے یہ میں نے 1996 میں شروع کیا. تو میرے ایک دوست تھے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اخبار میں کالم لکھا کرو. میں اس وقت کالم نہیں لکھتا تھا، یعنی ویسے متفرق مضامین آپ کے میں لکھتا رہا، لیکن اس وقت پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا. تو میں ایک اخبار میں لکھتا تھا. میں میرا خیال 2 میں نے لکھا تو پھر مجھے جنگ کی طرف سے آفر آئی کہ اب جنگ میں لکھنا شروع کیا. میرا خیال ہے جنگ میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میری عمر 24 سال یا اس طرح سے ہوگی جب میں نے لکھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے کالم نمایاں کالموں میں ابتدائی سے شمار ہونے لگے. میں کوشش کرتا تھا کہ اچھا لکھوں اور اس کو کسی حد تک پذیرائی بھی ہوئی. تو میرا خیال ہے 24 سال ہوں گے جب میں نے جنگ میں لکھنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے 21-22 سال میں لکھنا شروع کر دیا تھا. اچھا، جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا رسپانس کیسا ہوگا؟ مطلب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاپک کی سلیکشن اور وہ چیز آپ کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جو چیز میں لکھتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسی بات کہوں جو کوئی اور نہیں کہہ رہا. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوں،
لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو لوگ دہرا رہے ہیں میں وہ نہ لکھوں، اس لیے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں نے وقت ضائع کیا، یا جو اخبار میں چھپ رہا ہے اخبار والا بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی سپیس دے کے اپنی سپیس کو ضائع کیا ہے۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسی بات لکھوں کہ آپ جب پڑھ لیں، کوئی آدمی بھی اس کو پڑھے تو اس کے کوئی نیا زاویہ نظر اس کے سامنے آئے، کوئی نئی معلومات اس کے سامنے آئیں، تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں نے وقت ضائع کیا ایسے ہی میں کچھ اور کام کر لیتا اس میں جو میں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو میں اس سے بچنے کے لیے، یعنی میری خواہش ہوتی ہے، پتہ نہیں میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں، کہ میں ایسی چیز لکھوں کہ جو ذرا مختلف زاویہ سے ہو۔ میرا اپنا تصور حیات ہے، میرا ایک ورلڈ ویو ہے، میں مذہب کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، میں سیاست کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، میں سوسائٹی کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، میں اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو لکھتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں دو طرح کے رد عمل آتے ہیں، چونکہ میری اکثر باتیں وہ ہیں جو سوسائٹی میں اس طرح سے رائج نہیں ہیں، لوگوں کو مشکل لگتی ہے طے شدہ آراء سے انحراف کرتے ہوئے، سوسائٹی ایک پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو کوئی نئی بات کہہ رہے ہوں، کوئی نیا زاویہ نظر دے رہے ہوں، تو عموماً پہلا رد عمل ناپسندیدگی کا ہوتا ہے، لوگ قبول نہیں کرتے، تو مجھے بھی ہوتا ہے، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس میں سے کسی چیز کو کبھی جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ میں اس میں لوگوں کی مجبوری سمجھتا ہوں، جو کہ ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ پہلے سے ہی ایسا سوچ رہے ہیں، وقت لگتا ہے، اور ایز اے سوسائٹی ہم جب نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے، ہمارا ریئیکشن جو ہوتا ہے پہلے وہ ایک دم بہت ہی لاؤڈ ہوتا ہے۔ میرے استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، تو ان سے میں نے ایک بات سیکھی تھی، وہ یہ بات کہتے تھے اکثر کہ آدمی کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد میں جیے یا تاریخ میں جیے۔ ایک چیز ہوتی ہے پاپولر رائٹنگ، پاپولر رائٹنگ آپ کو ایک دو دن میں، ایک مہینے میں پاپولر کر دیتی ہے۔ وہ پاپولر رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو زبان دے دیں گے تو آپ پاپولر ہو جائیں گے، لیکن ایک لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ جب آپ سوچ کے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے عہد میں نہیں جی رہے، آپ تاریخ میں جینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے لوگ، میں تو شاید ان میں شامل نہیں ہوں، ان کے بارے میں پھر ان کے مرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، یا ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ انہوں نے کیا لکھا، کس طرح کا لکھا، اس نے کتنا فائدہ سوسائٹی کو دیا۔ تو میری استاد کی یہ بات میرے سامنے رہی ہے کہ آدمی کو اپنے عہد میں جینے کی بجائے تاریخ میں جینے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیز لکھوں۔ اخبار کا کالم عام طور پہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ایک دن دو دن، لیکن بعض اخبار کے کالم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ آج سے کچھ سال بعد یا 10 سال بعد بھی پڑھیں تو اس کا ریلیونس ہو۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسا لکھوں کہ وہ 2 دن کی اس کی عمر نہ ہو، کہ جب بھی پڑھا جائے وہ ریلیونٹ ہو۔ سر آپ پی ٹی وی میں ریلیجیس افیئرز یعنی مذہبی امور کے جی ایم بھی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کیا انیشیٹیوز لے رہے ہیں اور کیا سٹیپس لے رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے یا ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے۔ پی ٹی وی آپ جانتے ہیں کہ بہت ذمہ دار ادارہ ہے۔ بالکل۔ پی ٹی وی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں کر سکتا جو پرائیویٹ چینلز کرتے ہیں۔ ایسا ہی پرائیویٹ چینلز پہ میں نے کام کیا، میں طویل عرصہ مختلف مشہور چینلز میں پروگرام کرتا رہا، بطور اینکر بھی، بطور اینالسٹ بھی۔ وہاں ایک ایلیمنٹ ہے سینسیشنلزم، بالکل، آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، بالکل، اور بریکنگ نیوز اور اس طرح کا کلچر کو آپ فروغ دیتے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کی سکرین سے جڑے رہیں، اس لیے کہ پرائیویٹ میڈیا ایک کمرشلزم کی بنیاد پہ بنے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے ویوز کو اٹریکٹ کروں۔ پی ٹی وی جو ہے اس سے آگے سوچتا ہے، پی ٹی وی کو سوسائٹی کی تشکیل کو سامنے رکھنا ہے، پی ٹی وی کو سوسائٹی کے نظم کو سامنے رکھنا ہے، پی ٹی وی کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو سوسائٹی میں انتشار کرے، لوگ تو کھینچے چلے آئیں سکرین کی طرف، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگوں کے افکار میں ایک اضطراب پیدا ہو، لوگوں کی سوچ میں ایک اضطراب پیدا ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے پی ٹی وی ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو اپنے کانٹینٹ کے بارے میں بہت سوچنا پڑتا ہے۔ اچھا، ذمہ دارانہ کانٹینٹ کو پاپولر بنانا ایک بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام، اس لیے پی ٹی وی کی جو ذمہ داری اور پی ٹی وی کی جو چیلنج ہے وہ باقی چینل سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے میں مذہب پہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ چینلز پہ آ رہی ہوتی ہیں، ابھی بھی آئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑا فساد سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے۔ تو ہم جب کوئی پروگرام ترتیب دیتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے سینسٹیوٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی مذہب میرے نزدیک ایک خیر کی قوت ہے۔ مذہب اس لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو پاکیزہ بناؤں، اس کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر کھڑا کر دوں۔ پیغمبر آتے ہی اس لیے ایک سوسائٹی کو پاکیزہ بنائیں۔ تو پی ٹی وی مذہب کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سوسائٹی کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کے اخلاق کی تطہیر کرنی ہے، اس کے اندر وہ منفی ایلیمنٹ نہیں پیدا کر رہے ہیں جو سوسائٹی کو مضطرب کر دیں، سوسائٹی کو اضطراب میں مبتلا کر دیں۔
تو ہم اپنے پروگراموں میں یہ کوشش کرتے ہیں, ہماری وین ہوتی ہے ہمیشہ سے, اور پی ٹی وی کے ذمہ دار جتنے بھی ہیں یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. ہمارے جو وزیر اطلاعات ہوں, ہماری جو ایم ڈی ہوں, جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں, وہ ہمیشہ اس وین کے ساتھ پی ٹی وی کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کا رول ادا کریں سوسائٹی کے اندر. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالوں, اور پی ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ہومز کے ابھی پروگرام ختم ہوئے, مثلا رمضان کے, باقی جگہ بھی ہوئے, باقی جگہ ایسی بحثیں اٹھی جس نے لوگوں کو پریشان کیا. آپ سوشل میڈیا میں اس کی ریفلیکشنز اس کی آپ دیکھ رہے ہیں. وہ بحثیں جو رمضان کے پروگراموں میں اٹھی پی ٹی وی نے نہیں اٹھائیں, اس لیے کہ رمضان تزکیے کا مہینہ ہے, خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے. تو پی ٹی وی نے اس آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرام ترتیب دیے. آپ پی ٹی وی ہوم پہ دیکھیں, پی ٹی وی نیوز پہ دیکھیں, جو رمضان کے پروگرام آئے اس سے کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا, بلکہ وہ خدا کے ساتھ جوڑنے کی شکل پیدا ہوئی. میں نے خود ایک پروگرام کیا جو روزانہ آتا تھا پی ٹی وی ہوم پہ, رمضان اور اسلام. تو اس میں نے کوشش کی کہ ایک آدمی 15 منٹ جو ٹی وی کے ساتھ بیٹھے وہ ایک کورس سا کر لے پورا, 29-28 پروگرام اس کے ہوں, تو وہ گویا دین کے کانٹینٹ سے ایک طاہرانہ نظر سے گزر جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ دین کیا تھا کیا ہے. تو پی ٹی وی نے اس طرح سے, یعنی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیسے ذمہ داری سے اپنے پروگرام کرتا ہے, اور اس کی مثال میں نے حالیہ رمضان کے پروگرام آپ کو دیے. تو ہمارا چیلنج جو پی ٹی وی کا ہے وہ بڑا ہے چیلنج عام چینل سے, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور پروگرام کو پاپولر بھی بنانا ہے تاکہ لوگ اسکرین سے جڑے رہیں, اس لیے کہ وائبل بھی تو بنانا ہوتا ہے آپ کو کمرشلی اپنے ادارے کو. تو یہ دونوں کام ہم سامنے رکھتے ہوئے مذہب کے کانٹینٹ ٹی وی پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی وی کی ایک اور بات بھی بہت خوبصورت ہے کہ آپ اوتھینٹسٹی بہت دیکھتے ہو. جی بالکل. جیسے باقی چینلز پہ آپ نے بریکنگ نیوز کی بات کی, بہت سارے چینلز ہیں جن پہ خبر آتی ہے اور بعد میں پھر وہ معذرت بھی کرتے ہیں اس پہ. پی ٹی وی کی خبر پوری اوتھینٹسٹی, پورے پروسیس سے گزر کے اور صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اس میں کوئی تھوڑی تاخیر بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تاخیر ضروری ہے, اس لیے کہ آپ بغیر تحقیق کے جب کوئی چیز سامنے لاتے ہیں وہ سوسائٹی کو مشکل میں پیدا کرتے ہیں, مبتلا کرتے ہیں. باتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, اور بھی بہت ساری معلومات آپ سے لیں گے, اور یہ خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد پروگرام میں حاضر ہوں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک جی, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان, اور بریک سے پہلے ہم لوگ گفتگو میں ہیں اپنے خورشید ندیم صاحب سے. ندیم صاحب, ہم لوگ ابھی بریک سے پہلے بھی یہ جو پی ٹی وی کے کانٹینٹ اور اس پہ بات کر رہے تھے, اور پرائیویٹ چینلز میں جو یہ سارے بغیر ویریفائی کیے ہوئے بہت ساری جو ہم نیوز چلا دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر دین کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وداؤٹ ویریفائی کیے ہوئے بہت ساری جو ہے نا لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں. یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت کا, اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انبار ہے ہر طرح کی چیزوں کا. اس میں اتھینٹک بھی ہیں, نان اتھینٹک بھی ہیں, ان اتھینٹک بھی ہیں. تو اس میں اس سے آپ کو انتخاب کرنا ہے, اور یہ بڑا چیلنج ہے, اس لیے کہ عام آدمی یہ نہیں جانتا کہ مذہب کے نام پر سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے وہ کتنا ریلائبل ہے, کتنا قابل قبول ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب کے خلاف جو لوگ کمپین کر رہے ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو اپنی بنیاد بنایا ہوا ہے. مثلا وہ اس طرح کے گستاخانہ مواد کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں جن کی کوئی اساس نہیں ہوتی, اور وہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ گویا دین کے بنیادی کانٹینٹ میں سے, دین کے بنیادی لٹریچر میں سے وہ کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ خود مذہب کے بارے میں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور شخصیت کے بارے میں کچھ طرح کے سوالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ظاہر اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے, مسلمان اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کو اچھا نہیں لگتا ان کو, اور اس پہ رد عمل بھی دیتے ہیں. تو اس میں میری درخواست ہوگی, تو سب سے پہلے یہ بات آپ جاننی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. یہ بات اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کیا چیز اتھینٹک ہے اور کیا اتھینٹک نہیں ہے. دیکھیے, یہ ہم زندگی کے باقی شعبوں میں بھی سوچتے ہیں بہت, بس ہم ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر کئی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, ہم تھوڑا بہت معلوم کرتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے, اس کی سند کیا ہے, ڈگری کیا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے. ہم کہتے ہیں باہر سے پڑھا ہوا ہے, فلاں اچھے اسپتال میں بیٹھتا ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جب ہم مذہب کے بارے میں جانتے ہیں تو جو کچھ ہمیں میسر ہے اس کی روشنی میں ہم یہ جانیں کہ کہاں سے مذہب کو ٹھیک طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی مذہب کے نام پر گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو میں جو وہ دلیل دے رہا ہے
وہ کہاں سے دے رہے ہیں. تو عام آدمی کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے جب بھی دین کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر دو بڑی چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک قرآن اور ایک سنت. اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اتھینٹک ہے دین کے معاملے میں. اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہمارے سامنے رکھتا ہے تو وہ بھی اتھینٹک ہے. کوئی سیرت کا واقعہ ہمارے سامنے رکھتا ہے تو وہ بھی اتھینٹک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اگلی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسی چیزیں جو بہت مصدقہ نہیں ہوتی وہ لے کر ان کو سامنے لاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مذہب کا مقدمہ پیش کرتے ہیں. اس لیے یہ تو عام طور پہ روایات کے معاملے میں ہوتا ہے. تو ہمارے علم کی تاریخ میں ہمارے علماء نے اس پہ کام کر کے بتایا ہے کہ کون سی کتابیں ایسی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی ظاہر ہے دوسری رائے نہیں ہوتی. حدیث کی کون سی کتابیں ہیں جو اتھینٹک زیادہ ہیں اور جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اس میں مثلا صحیح بخاری ہے, مثلا صحیح مسلم ہے. تو اب کوئی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ اس کا حوالہ کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اگر حوالہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف دلچسپی نہ لیں. ممکن ہے وہ اتھینٹک ہو, ممکن ہے وہ اتھینٹک نہ ہو. یہ آپ کی اب ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے کوئی چیز میں آپ شک میں پڑ گئے نا, اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو لازماً لوگوں تک پہنچانا ہے یا اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس لیے جیسے ہی کوئی شک آپ کے پیدا ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کیجیے کہ اس کو کسی طریقے سے آگے نہ پھیلائیے. رک جائیے, پہلے خود تصدیق کر لیجئے کہ کوئی بات جو کہی جا رہی ہے آپ کے دل میں اگر کوئی شک پیدا ہو گیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ لیجئے جو آپ کے خیال میں اس کو بہتر سمجھتا ہے. جیسے میں نے مثال دی نا ڈاکٹر کے بارے میں, آپ مشورہ کر لیتے تو آپ کے ارد گرد یقیناً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں آپ سے بہتر معلومات رکھتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں کیا یہ اتھینٹک ہے, یہ کہاں آئی ہے. تو وہ آدمی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک چھلنی سی لگا لینی چاہیے اپنے اوپر کہ کوئی چیز آپ کے پاس آئے اس کو بغیر چھانے آگے نہ پہنچائیں. ایک تو بالکل آگے نہ پہنچائیں, تو خود بھی عمل نہ کریں جب تک اس کے بارے میں آپ تصدیق نہ کر لیں کہ صحیح طریقہ. سر مذہب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور جو بھی ہمارے لیے پیغام آتا ہے قرآن اور سنت میں وہ اسی لیے ہے کہ ہم سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ پھیلا سکیں اور سوسائٹی میں سکون پیس کو پھیلایا جا سکے. لیکن بہت سارے لوگ اس کو انتشار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور منفی میسیج دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے تھے احادیث کی بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوتی ہے, نیچے ریفرنس بھی لکھا ہوتا ہے. ایون اگر ہم سوشل میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں تو بہت سارے میسیجز میں احادیث آتی ہیں اور ان کا ریفرنس لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ریفرنس بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا صحیح بخاری ہے تو اوپر جو حدیث لکھی ہے وہ لکھی ہے اور نیچے کہیں سے بھی ریفرنس اٹھا کے صحیح بخاری لکھ دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیا انیشیٹیوز ہونے چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو عام مسلمان بھی تھوڑا سا دین کا جو بھی علم رکھتا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یہ ہدایت اس لیے آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں, اپنے اخلاق کو سنواریں, اپنے وجود کو جو ہمارا انر نفس جس کو انر ہے ہمارے جس کو ہم نفس کہتے ہیں اس کا تزکیہ کریں. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا, کامیاب وہی ہوا جس نے خود کو پاکیزہ بنایا. کوئی چیز دین کے حوالے سے جب آتی ہے تو اس کو جج کرنے کے دو طریقے. ایک یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی کون بیان کر رہا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی دیکھنا چاہیے کہاں نقل ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی کانٹینٹ کیا ہے, وہ کانٹینٹ خود بول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بات دین میں نہیں ہو سکتی. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کے سارے مذاہب کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. احترام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتفاق کرتے ہوں, ٹھیک ہے. احترام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے لیے حق رکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے, آپ یہ حق دوسروں کو بھی دیں کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. انہوں نے کوئی اور دین کا انتخاب کر لیا تو آپ ان کو یہ حق دیں. قرآن مجید نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر بھیجتا ہوں, لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اب یہ انتخاب ان کو کرنا ہے کہ قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. وہ قرآن نے بتایا اس کو کہ اما شاکرم و اما کفورا, یہ انسان پر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے جو اس کا انکار کرنے والا بنتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے. لیکن کوئی دوسرا دین اگر رکھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری, اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. بالکل آپ نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. اس کو اگر آپ کو اچھی بات ابھی ضرورت پڑی تو کہیں, اس کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہوا ہے. اس کو ہمیشہ اچھے انداز میں کہیں کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اللہ کی طرف بلاؤ اچھے طریقے سے, پیار سے. بالکل. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں.
اب کوئی ایسی چیز جو خدا نخواستہ اخلاق کے خلاف ہے اور حدیث کے طور پہ بیان کی گئی ہے تو آپ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، لوگوں نے غلط بات آپ کی طرف منسوخ کر دی۔ کوئی ایسی چیز بیان ہو گئی جس میں مذاہب کے درمیان جھگڑے کی بات ہو رہی ہے تو آپ جان لیں کہ ایسی کوئی چیز مذہب نے نہیں کی، دین میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانونی آزمائش کے خلاف ہے۔ اس نے لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ جس دین پہ چاہیں عمل کریں، تو یہ حق آپ تو نہیں چھین سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ بنیادی، جیسے میں نے کہا نا کہ روایت کو جیسے آپ رکھتے ہیں ویسے کانٹینٹ کو بھی رکھتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں یہ بنیادی چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوں گی تو کوئی چیز آئے گی اس کے خلاف آپ کو نظر آئے گی تو آپ کو فوراً متنبع ہو جانا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے جو دین کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا ندیم صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ ہمارے دین میں بہت نرمی ہے، چیزوں کو بہت پیار سے، ہمارا دین سخت نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو بہت سخت بنا دیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فون اٹھاؤ تو میسیجز آئے ہوتے ہیں کہ جی اوپر اللہ کا نام یا کوئی بھی حدیث یا کوئی ایسی چیز دیکھیں، نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ 10 لوگوں کو آگے سپریڈ کریں، نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اب ایز اے ہیومن یہ نیچرل ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب خوف میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں۔ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ کیا اس میسیج کو سپریڈ کرنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ پہلی بات تو میں آپ سے کروں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی دینی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ کوئی چیز جو بھی آپ کی طرف آئے آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ اس لیے اگر آپ نہیں پھیلائیں گے، بے شک اچھی بات بھی ہو پہلی بات، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی دین کے حکم کی نافرمانی کی کہ خدا نے آپ سے نہیں کہا کہ میں نے کوئی میسیج بھیجا نا، میں نے آپ سے کہا آگے بھجوائیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہے یا اس کی ایتھینٹسٹی ابھی تک پوری طرح سے معلوم نہیں ہوئی تو آپ نہیں پھیلاتے، تو کوئی آپ پہ خدا کی طرف سے بوجھ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام نہیں کر رہے اس کو، اس لیے کہ آپ کے بارے میں آپ کو اور مجھے یہ تلقین کی گئی ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی چیز آگے نہ پھیلائیں۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دے۔ اچھا، بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تحقیق، اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز دین کے نام پر بیان کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ ایک اچھی بات میں آپ سے کہتا ہوں، میری بات ہے، اور وہ آپ آگے سے اس کو غلط بھی اگر کوٹ کر دیں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا، لیکن اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جو ہم اللہ کے نام پر یا اللہ کے رسول کے نام پر ایک چیز کوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بڑی بات ہے اور کوئی مسلمان اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے کوئی میسیج، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں کرتے تو اس کو کوئی آپ پر بوجھ نہیں ہے، کوئی آپ پر گناہ کا کام نہیں ہے جو آپ نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں، آپ مطمئن ہے کہ دین کی چیزیں ہیں، وہ اچھائی کی چیزیں ہیں، وہ ہمیں ایک دوسرے سے کہتے رہنا چاہیے، جیسے جھوٹ نہیں بولے، سچ بولنا چاہیے، جیسے یہ کہ نیکی کا کام کریں، دوسرا ہے کہ غیبت نہ کریں۔ یہ اس طرح کی کچھ اخلاقیات کی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں، ہم اس بارے میں مطمئن ہیں، تو ہمیں یہ ایک دوسرے سے کہتے رہنا چاہیے۔ آپ مجھ سے کہیں، میں آپ سے کہوں، اس سے ہمیں یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزیں آگے پھیلائیں، آپ خود جن چیزوں پر مطمئن ہیں ان کو پھیلائیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آپ نہیں پھیلائیں گے تو آپ مطمئن رہیے کہ آپ پر کوئی عذر نہیں ہے، آپ پر کوئی خدا کی طرف سے اس کی پابندی نہیں لگائی۔ سر، بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے اور سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کی بات کر رہے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے تو ان چیزوں کا حل نکل آئے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ممکن نہیں رہا۔ دیکھیے، اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے ابلاغ کی، کمیونیکیشن کی خاص طور پر، پابندی کوئی مسئلے کا حل نہیں، اس لیے کہ آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو 20 راستے اور کھل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو نئی نسل کا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو ایک موبائل ہے وہ ان کو ساری دنیا سے جوڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ اگر کچھ چیزیں اس کو روک بھی دیں گے تو اسی کے اندر اس کے حل بھی اس کو ملے ہوئے ہیں اور وہ اس کو تلاش کر کے کسی جگہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے، ایک آپ دروازہ بند کریں گے 10 دروازے اور کھل جائیں گے۔ جو سب سے اچھا سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں، لوگوں کو اتنا اویئرنیس دے دیں کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں، میں سیکھتے ہیں، ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں اور اپنی اخلاقی بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ چیلنجز ہمیں بھی درپیش ہوتے ہیں، آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں، میں بھی گھر سے نکلتا ہوں، جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں طرح طرح کے چیلنجز کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک اخلاقی قوت کے ساتھ، ایک اپنی ول کے ساتھ نکلتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز اگر آئے گی تو ہم حفاظت کریں گے اپنی، اس میں ایک اپنے اخلاق کی حفاظت بھی ہے۔ تو ہمارے اخلاق پہ کوئی چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی امیونٹی کو بڑھانا ہے، اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ لوگوں کو
آپ پوری طرح سے اکوپ کریں، اور اس کی شکل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں. یعنی سوشل میڈیا کے دروازے آپ پر اور مجھ پر بھی تو کھلے ہیں نا. لوگ اگر غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اچھی باتیں بھی تو پھیلا سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہم بغیر ذمہ داری کے نہ پھیلائیں. بالکل. ہم قرآن مجید کو دیکھیں، ہم حدیث کی جیسے میں نے ذکر کیا مصدقہ کتابوں کو دیکھیں، علماء جو مصدقہ ہیں ان سے بات کریں، وہ کوئی چیز ہمارے علم میں آتی ہے ہم اس کو پھیلائیں. تو ایک جوابی نیریٹو جس کو کہتے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو آپ تیار کریں. سوشل میڈیا پہ یہ ابھی گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، پی ٹی وی اس پہ کام کر رہا ہے، ریڈیو اس پہ کام کر رہا ہے، اور ادارے پی ٹی اے اس پہ کام کر رہا ہے کہ آپ وہ کانٹینٹس پھیلا دیں زیادہ سے زیادہ، جو اتھینٹک بھی ہو، بہتر بھی ہو. تو طریقہ یہ ہے کہ نئی نسل اگر جائے اس کی طرف، تو اگر 4 آدمی اس کو گمراہ کرنے والے ہیں تو 6 اس کو صحیح بات بتانے والے بھی ہیں. تو اس کا جواب یہ نہیں ایک پابندی لگائیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ لوگوں پر دروازے کھولیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، اور لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو کہ اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح میں تمیز کیسے کریں. اچھا، میں آپ سے یہ چیز بھی پوچھنا چاہوں گی ندیم صاحب کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سوشل میڈیا کا رول ہو گیا جو ہم اپنی نئی جنریشن کے لیے کہہ رہے ہیں. گھر کا بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم ہمیشہ اپنی غلطی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب والدین بھی اب آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا نے بچوں کو خراب کر دیا، لیکن پیرنٹس کا، گھر کا، فیملی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک بچے کی شخصیت کو نکھارنے میں. تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات، کیا وہ جسٹس کر رہا ہے ہمارے اگلی نسل کے لیے؟ بالکل نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ سمجھا ہے کہ اسلامیات کی تعلیم کا مطلب کچھ معلومات لوگوں کو دے دینے کی. جی. صرف معلومات نہیں دینی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ دین کا بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے. ہم اپنے بچوں کو مذہب اس لیے سکھائیں کہ ان کی اخلاق کی پاکیزگی ہو. یعنی مذہب کا کانٹینٹ اس کو پہنچانا بھی ضروری ہے، لیکن محض کانٹینٹ پہنچانا کافی نہیں ہے. یعنی اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، چند چیزیں وہ رٹ رہے گا، لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا مذہب کیوں میں سیکھ رہا ہوں. بالکل. میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں اخلاقی طور پہ اچھا آدمی بن جاؤں. بالکل. اور آپ بس آپ نماز اس کو پڑھائیں، ظاہر آپ نماز اس کو سکھائیں گے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے اندر پڑھنا کیا ہے، یہ اس کی معلومات ہیں. لیکن اس کو یہ بتائیں کہ نماز بندے کی خدا کے ساتھ ملاقات ہے. ایکچولی ہم اپنی بات خدا تک کہنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی دل کی بات اس تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بات کہ اصل وہ کیوں ہے یہ بتانی ضروری ہے. اور اگر ہم یہ جو بنیاد اگر بچوں کو سکھا دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر دین کی جب چاہت، خدا کی چاہت جب بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی وہ اس کو پڑھنا چاہیں گے. اگر ہم ڈائریکٹ رٹے پہ ان کو لگا دیں گے اور مین بس نماز سکھا دی تو نماز کیوں پڑھیں، یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ بنیاد اگر بچے کو پتا ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ دین کی طرف آئے. پر وہ ایک ایکسرسائز ہی کر لے گا، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، ایک فرض ہے، وہ ہم تو چھوڑ نہیں سکتے کسی صورت. لیکن ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض ہم ایکسرسائز کرنے نہیں آئے، ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ سے جوڑنے آئے. بالکل. ہم دنیا میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس میں الجھ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں بلا لیتا ہے کہ تم یہ بھولنا نہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنی. تو نماز اس لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں. تو لوگوں کو، بچوں کو یہ والدین کو سکھانا چاہیے، اسکولوں میں سکھانا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، گھر میں بھی کم ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اچھی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اسکول میں بھیج دیا، ان کو ہم نے جیب خرچ بھی اچھا دے دیا، گاڑی میں بھی آتے جاتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ کا اہتمام بھی کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یوں نہیں ہے. بچے کو پالنا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی اور ماں کی بھی. اور پالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو روٹی کپڑا دینا، اس کی شخصیت کو سنوارنا. انسان اصل میں شخصیت کا نام ہے. تو یہ کام والدین کو بھی کرنا، ان کو اسکول کے حوالے نہیں کر دینا. اور اسکول کو بھی کرنا چاہیے، اپنے اس کے سلیبس میں، کریکولم میں ایسی چیزیں آنی چاہیے کہ جو کم از کم اس کی اصلاح کا سبب بن سکے. تو یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی. آپ نے موبائل لے کے دے دیا، لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کیسے کرتا ہے. یہ شعور پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ خورشید احمد ندیم صاحب، اتنی اچھی اور معلوماتی باتیں بتانے کے لیے. اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ بالخصوص اس چیز سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے کہ مذہب کو صحیح طریقے سے پھیلانا اور اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. آج کا پروگرام اسی ٹاپک پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. خورشید احمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سوشل میڈیا کے حوالے سے اور جو مذہبی کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور اس موضوع پہ انہوں نے روشنی بھی ڈالی.
فہد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ آج بات کی چیٹ جی پی ٹی پہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ویکینڈ کے بعد ایک اور زبردستی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس رائزنگ پاکستان میں ہم حاضر ہوں گے۔ ٹل دیٹ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔